डॉक्टरों ने आईसीयू बनाए, वेंटिलेटर बनाए, तो यहाँ पर जिंदगी बहुत आसान है। यहाँ पर आप जिंदगी के आखिरी स्टेज पर ले आओ, फिर भी सांसें ले लेता है। अगर तुम्हें पता नहीं है तो जब अल्लाह आ जाता है अपने उसको देखने पर, तो मैंने देखा आईसीयू में दम तोड़ रहे हैं, वेंटिलेटर में दम तोड़ रहे हैं, हॉस्पिटलों में दम तोड़ रहे हैं। जलसे में आने वालों, अल्लाह ने जिंदगी दी है, तौबा कर लो इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आके दस्तक दे दे। बड़े अजीजों को आज तो शादी भी करता है इंसान तो भीजा, शादी करता है तो बाजा, शादी करता है तो डांस। ये मुसलमानों के हाल है, तो मुसलमानों के ये हाल है। वो लोगों जरा गौर करो, हज़रत उमर जैसा शख्स, खुदा की कसम जिसको मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, जिसके बारे में मेरे मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं जलसे में आने वालों कि अगर आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं तो मेरे उमर की है। ऐसा शख्स हाल ये था हज़रत उमर इब्न खत्ताब का, तो रोते थे, रोते गाड़ी से आंसू टपकते थे। देखा जाए, एक दिन मदीने की गली में रात में निकले हज़रत उमर, एक घर में आग जल रही, रात ही बच्चे रो रहे। हज़रत उमर ने दरवाजा खटखटाया, खातून निकल के आई, हज़रत उमर निकल के आए, मदीने के लोगों का जायजा ले रहे थे रात। आज के मंत्रियों और बादशाहों की तरह नहीं थे, एसीओ में पड़े, उनसे मिलना के लिए बड़ा मुश्किल है। ये मेरा उमर है, मदीने के लोग सो रहे होते थे, हज़रत उमर उनकी खैरियत लेने जाते थे, उनके दरवाजे पर जाते थे। देखा कि आग जल रही है, धुआं उठ रहा है, चूल्हा जल रहा है, चूल्हे में हांडी रखी है और एक खातून है कि वो जाग रही है, उसके बच्चे रो रहे हैं। हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने पूछा, खातून तेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं? आधी रात में आग क्यों चल रही है, धुआं क्यों उठ रहा है? कहने लगे मैं उमर को रो रही हूँ। कहने लगी मैं उमर को रो रही हूँ। हज़रत उमर उसने पहचाना, उमर को रो रही है, मुहावरा। आप समझे इसका मतलब ये नहीं समझे? अगर मुझे किसी से शिकायत हो रही तो कहते हैं किसी से तकलीफ होती है तो कहते हैं उसका रोना कहते हैं कि हम लोग की मुआवजा है, मतलब मैं उमर को रो रही, मतलब मुझे उमर से तकलीफ है। हाय हाय हाय, तो उमर कांप गई। अल्लाह अकबर, कौन उमर कांप गया? जिसका नाम सुन के आज भी शैतान कांपता है। तारीख़ इस्लाम में खुदा की कसम इतना दबदबे वाला कोई शख्स आया ही नहीं। पूरी तारीख़ इस्लाम में बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, और तारीख़ इस्लाम छोड़ दें आप, मैं पूरी दुनिया की मैं कह रहा हूँ। बहुत बड़ा जुमला है, शायद आपके सरों से गुजर रहा हो, लेकिन बड़ी अहमियत की तकरीर में कर रहा हूँ। पूरी दुनिया की तारीख़ में हज़रत उमर जैसे दबदबे वाला कोई आया ही नहीं। उमर जिस रास्ते से गुजर जाए, शैतान रास्ता बदल। बेशक सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब अगर नियारा बैठ में तो ये बज रहा था, तो इतनी जोर से बज रहा था कि वहाँ कान की आवाज नहीं आती, और अब ये आवाज जो आप देने की आवाज बढ़ा देगा, आपका साउंड बहुत अच्छा है। रात जब ज्यादा हो जाती है ना, तो फिर साउंड को अच्छा रखना चाहिए। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? हज़रत उमर का नाम सुनकर शैतान रास्ता बदल देता। हज़रत उमर का नाम सुनकर के लोगों आज भी शैतान रास्ता बदल देता। हज़रत उमर का नाम सुनकर रोम मैदान के बादशाहों के कदम कांपने लगते थे, लोगों कदम कांपने लगते थे, पसीना पसीना हो जाते थे। हज़रत उमर ने पूछा क्यों, क्या बात है, तेरा चूल्हा क्यों जल रहा है, तेरा बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहने लगी मैं उमर को नहीं। इतना सुना तो अपना पैर कांपने लगे, बदन कांपने लगा, पसीना पसीना हो गए। या अल्लाह कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे इसका दिल दुख गया, या अल्लाह कहीं तो ऐसा तो नहीं मुझे इससे तकलीफ पहुंच गई है।
لگی خاتون کو، آپ غصہ نہیں ہوئے بلکہ کہا خاتون یہ بتا تجھے تکلیف کیا ہے؟ تکلیف کیا عمر سے؟ یہ بتا. اس نے پہچانا تو تھا نہیں کی عمر سے تکلیف کیا ہے. کہ یہ اجنبی انسان عمر خلیفہ ہے، خلیفہ ہے، سب سے بڑا حق خلیفہ ہے، عمر خلیفہ ہے. اور کہنے کہ میرے گھر میں فاقہ ہے. بتاؤ میں کس سے شکوہ کروں؟ عمر خلیفہ ہے، میرے گھر میں فاقہ ہے، اس لیے عمر کو رو رہی. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا تیرے گھر میں تو چولہا جل رہا، تیری تو ہانڈی پک رہی ہے. کہنے لگی اجنبی جا کر کے دیکھ لے میرے چولہے پہ جو ہانڈی رکھی ہے نا اس میں کھانا نہیں پتھر کے ٹکڑے ابل رہے ہیں. مسلمانوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں کتنے کھانے کی چیزیں دی اس رب نے. کیسے اچھے اچھے عمدہ قسم کے کھانے اللہ نے تمہیں دیے ہیں. کتنی طرح کے کھانوں سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے. ذرا یار ان کی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ جن کے بچے فاقے سے راتوں کو رویا کرتے تھے. کہنے لگی جا کر کے اجنبی دیکھ لے میری ہانڈی میں پتھر کے ٹکڑے ابل رہے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا میری ہانڈی میں پتھر کا ٹکڑا کیوں ابل رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی اجنبی انسان میرے گھر میں آج کھانے کا کوئی سامان نہ تھا، پکانے کا کوئی سامان نہ تھا، میرے بچے رو رہے تھے، میرے بچے بلک رہے تھے، مجھ سے بچوں کا رونا نہ دیکھا گیا، مجھ سے بچوں کا بلکنا نہ دیکھا گیا. تو میں نے کیا کیا، ہانڈی میں پتھر کے ٹکڑے ڈالے، تھوڑا سا پانی ڈال کر میں نے ہانڈی کو چولہے پہ رکھ دیا، وہ ہانڈی کے چولہے سے آگ جلا دیا اور میں نے اپنے بچوں کو دھونے پہ سجدی کرنا شروع کر دی. بچوں چپ جاؤ، بچوں چپ جاؤ، کھانا بن رہا ہے. میرے بچوں کو ایسا لگا کہ جیسے کھانا بن رہا ہے. بچے انتظار کرنے لگے کب کھانا بنے گا کب کھائیں گے. میرے بچے روزانہ ایسے ہی انتظار کرتے کرتے سو جاتے ہیں اور میں پتھر کے ٹکڑے ابالتے سو جاتے ہیں. کہتے ہیں بیٹا کھانا بنا، بچے انتظار کرتے ہیں، بچے پھر سو جاتے ہیں اور پھر میں بھی اسی انتظار میں سو جاتی ہوں. کتنی راتیں میرے گھر میں ایسی گزرتی ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے کہا خاتون تو دروازہ نہ بند کرنا، ابھی ہم ابھی آتے ہیں. کہنے لگے کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگے ہمیں تھوڑی دیر کی مہلت، تو ابھی آتے، دروازہ نہ بند کرنا. اللہ اللہ. حضرت عمر بن خطاب بیت المال جہاں پر کھانے پینے کا راشن تھا وہاں پر پہنچے اور جانے کے بعد میں حضرت عمر بن خطاب نے تھیلے میں سبزیاں بھر لی اور حضرت عمر بن خطاب نے آٹے کی ڈوری کو اپنے کاندھے پر اٹھا لیا. ادھر سے میں آنے والوں ذرا غور کرنا، حضرت عمر نے دونوں ہاتھوں میں جیسے ہی سبزی کا تھیلا تھمایا، حضرت عمر نے جیسے ہی آٹے کی ڈوری اپنے کاندھے پہ رکھی اور جیسے ہی بیت المال سے نکلنے لگے جو بیت المال کا منشی تھا، جو وہاں کا دیکھ ریکھ کرنے والا تھا، اس نے دیکھا خلیفۃ المسلمین آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا عمر بن خطاب آج اپنے کاندھے پہ ڈوری رکھ رہا ہے، آج اپنے ہاتھ میں سبزی کا تھیلا اٹھا کے گھوم رہا ہے. اس صحابی نے دامن پکڑ لیا، دامن پکڑ کے کہنے لگا سرکار ایسا نہ کرے، وہ سبزی کے تھیلے میرے ہاتھ میں دے دے، یہ ڈوری میرے کاندھے پہ رکھ دے، میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ میرے آقا ہے، میرے ہوتے ہوئے آپ ڈوری اٹھائیں گے نہیں ہو سکتا، میرے ہوتے ہوئے آپ سبزی کا تھیلا اٹھائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا. کہنے لگا حضور غلام میں ہوں، آقا آپ ہے، آپ سے تو روم ایران کے بادشاہ کھاتے ہیں کھلاتے ہیں. حضور آپ کے کالے پہ بولی اچھی نہیں لگتی، حضور یہ بولی مجھے دے دے، حضور یہ تھیلا مجھے دے دے. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ہٹ جا، عمر کا بوجھ عمر کو اٹھانے دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، پیغام اسلام. حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام رضا صاحب کی نام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت عمر نے فرمایا عمر کا بوجھ عمر کو اٹھانے دیا. آج مال تھا. کہنے لگا حضور ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ہوتے آپ اٹھائیں گے. حضرت عمر نے فرمایا نہیں، آج میرا بوجھ مجھے اٹھانے دے. ہم کہتے ہیں دیکھ لیں گے. لوگوں ذرا غور کرو ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم دیکھ سکیں.
حضرت عمر بن خطاب نے کہا ہے کیا؟ کہنے لگا حضور نام کو بچائے ٹھوکر سے مارو چاہے ڈنڈا سے مارو لیکن نہیں ہٹے گا۔ آپ کے کاندھے پہ گولی زیب نہیں دیتی، آدھی دنیا سے آپ کی حکمرانی ہے، آپ کے ہاتھوں میں یہ سبزیوں کے تھیلے زیب نہیں دیتے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا تو اچھے چلی سبزی کا تھیلا تیرے ہاتھ میں دے دوں گا، یہ آٹے کی گولی تیرے کاندھے پر رکھ دوں گا اور میں چل کے بتاؤں گا تجھے کہاں لے کے چلنا ہے، لیکن ایک بات بتا، یہاں تو عمر کا بوجھ اٹھانے تیار ہے، قیامت میں بھی عمر کا بوجھ اٹھا لے گا؟ یہاں تو عمر کا بوجھ اٹھانے تیار ہے، قیامت میں بھی عمر کا بوجھ اٹھا لے گا؟ قدموں پہ گر گیا، کہے گا حضور قیامت میں تو اپنا نہ اٹھا پاؤں گا تو آپ کا کہاں سے اٹھاؤں گا؟ کہتے دیکھا جائے گا، ہم کہتے دیکھ لیں گے، ہماری اوقات ہے کہ ہم دیکھ لیں گے، ہماری طاقت ہے کہ ہم دیکھ لیں گے؟ بڑے بڑے دیکھنے والوں کو ہم نے دیکھا، بڑے بڑے سورماؤں کو ہم نے پڑھا۔ سکندر اعظم بھی دنیا سے گیا کہ دونوں ہاتھ خالی ہاتھ سب باہر میں دیکھا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا جب قیامت میں عمر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو پھر دنیا میں بھی عمر کا بوجھ عمر کو اٹھانے دے، عمر کے سامنے سے ہٹ جا۔ لوگوں ذرا غور کرو، بیت المال کا منشی سامنے سے ہٹ گیا، اب حضرت عمر کے کاندھے پر گولی پڑی ہے، حضرت عمر کے ہاتھ میں سبزی کا تھیلا ہے، حضرت عمر چلتے چلے جا رہے ہیں، رات کا عالم ہے، ساری مدینے میں سناٹا چھایا ہے، سارے مدینے کے لوگ اپنے اپنے بستروں پر محو استراحت ہے، اور جلسے میں آنے والوں ذرا ایمان کے پان سے سننا۔ حضرت عمر اسی بوڑھی عورت کے دروازے پر پہنچ گئے، رات کا دروازہ کھلا ہے، ابھی دھواں اٹھ رہا تھا، چولہا جل رہا تھا۔ حضرت عمر نے ایک بار پھر آواز دی، خاتون پھر نکل کے آئی، کہنے لگی اجنبی تو پھر آ گیا، لیکن تیرے کاندھے پہ کیا ہے، تیرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ عمر بن خطاب نے کہا خاتون میرے کاندھے پہ آٹے کی گولی ہے، میرے ہاتھوں میں سبزی کا تھیلا ہے۔ کہنے لگی کس لیے لایا ہے؟ کہنے لگی تیرا بچہ بھوکا ہے، تیرے گھر میں فاقہ ہے، اس لیے آٹا بھی لایا ہوں، سبزی بھی لایا ہوں، تو آٹا گوندھ میں تیری سبزیاں کاٹتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آدھی دنیا کا حاکم لوگوں تاریخ میں دکھا دو، اگر کوئی ہو ایسا تو ایک بوڑھی اور غریب خاتون کی سبزیاں کاٹتا ہے۔ آدھی ہم پہ تو چار پیسے آ جائیں تو گھر اچھا بنا لیتے ہیں، انکم کے ذریعے ہمیں اچھے آ جائیں تو ہم سلام نہیں کرتے جی، ہم تو سوچتے ہیں کہ مفتی بھی ہمیں سلام کرے، امام بھی ہمیں سلام کرے، ہم نہیں کرتے، مسافر نہیں کرتے، نہیں ہم وی آئی پی گاڑی کو لکھ دیتے ہیں، تھوڑا سا اسٹیکر لکھ جاتا ہے گاڑی کے آگے پیچھے، وی آئی پی تیری اوقات ہے، تجھے ایک مچھر کاٹ لے تو تجھے ڈینگو ہو جائے، بے شک بے شک، وی آئی پی ہے نہ؟ بتائیں آپ مجھے، آگے پیچھے وی آئی پی، تیری اوقات کیا ہے؟ وی آئی پی مدینے کا محمد رسول اللہ ہے کہ جس کے جسم پہ مکھی بھی نہ بیٹھے، جس کے جسم پہ مکھی بھی نہ بیٹھے، یہ چلتے تھے تو بادل ان کا سایہ کرتے تھے، یہ ہے میرا نبی وی آئی پی۔ پتھروں پہ چلتے تھے تو پتھر موم ہو جاتے تھے، کیوں؟ وی آئی پی جا رہا ہے، بدبودار وی آئی پی، ہم بدبودار وی آئی پی۔ ذرا غور کریں کہ ہم مسافہ نہیں کرنے تیار، کسی کو سلام نہیں کرنے تیار، چار پیسے جو آ گئے غریبوں سے بات کرنے تیار نہیں، اور میرے عمر سے بڑا وی آئی پی کون ہوگا؟ حضرت عمر بن خطاب کے تو نام سے روم و ایران کے بادشاہ کانپتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے ہی اس کی سبزیاں کاٹ کے نکلے، کہنے لگے تو روٹیاں بنا، ہم تیری سبزی بناتے ہیں۔
روٹیاں بنانے لگ گئی. حضرت عمر نے اس کے چولہے میں آگ جلائی, سبزیاں بن گئی, لوگوں کھانا تیار ہو گیا, دسترخوان لگا دیا گیا. حضرت عمر نے کہا بچوں کو بلا کے لا. روتے ہوئے بلکتے ہوئے بچوں کو بھوک سے تڑپتے ہوئے بچوں کو خاتون بلا کے لائی, دسترخوان پہ بٹھا دیا. حضرت عمر اپنے ہاتھ سے غریب کے بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار دیکھا جا رہا ہے. آج فوٹو کھینچانے کا تو بہت شوق ہے. آج منتری اور نیتا لوگوں کو دیکھا ہے کہ غریبوں کی مدد کرتے ہوئے فوٹو بہت کھینچاتے ہیں. حقیقت میں مدد نہیں ہوتی, بس فوٹو کی حد تک ہوتی ہے. کہیں پر نیتا تو پیڑ لگانے کا بیان چل رہا ہے, ہاتھ میں کدال لے کے پیڑ لگانا دکھائی دے رہا ہے, لیکن پیڑ لگانا نہیں ہے, خالی فوٹو کھنچوایا ہے. ایسے غریبوں کی مدد کرتے ہوئے آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا, مدد کیا نہیں بلکہ خالی فوٹو کھنچوایا ہے. مگر ہماروں نے تو سچا کر کے دکھایا. بے شک بے شک. اخبار میں ایک پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی نیتا جی اسپتال میں کسی بیمار کو کیلا دینے 5 لوگ پکڑ کے ایک کیلا ایسے لگ رہا تھا کہ کیلا کوئی 50 کلو کا ہوگا. نہیں رہا 5 لوگ مریض کو کیلا دے رہے ہیں. یہ کیلا دے رہا ہے یا اسے ذلیل کر رہا ہے. تو بھی کسی کو تو ایسا دو کہ اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو خبر. بے شک یا تو اخبار آ گیا, جب تک میڈیا نہیں آ رہی ہے سردی آ گئی, کمبل نہیں بٹ رہے, کیوں نیتا جی بانٹ دو, کہانی میڈیا نہیں آئی ہے. مسئلہ سردی سے نہیں ہے, مسئلہ میڈیا سے ہے. میرے عزیز کہاں پہنچ گئے, ہم کہاں پہنچ گئے. ہم تو مسجد میں اگر 10 کا نوٹ دینے تو جب تک اعلان نہ کرتے مسجد میں امام, ہمارے نفس کو سکون ہی نہیں ملتا کہ امام صاحب میرے پیسے کا تو اعلان ہی نہیں ہوا. مجھے بتاؤ, ہمارے تو کام ایسے ہیں, اگر قیامت کے دن اللہ نے کہہ دیا کہ تم نے یہ کام دکھاوے کے لیے کیا تھا, دنیا میں تیرا نام ہو گیا, اب میرے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے, تو مجھے بتاؤ اس کا ہم جواب کیا دیں گے. ہوگا بتاؤ, ہمارے پاس نہیں ہوگا. لوگ دکھاوے بہت کر رہے ہیں, دکھاوے باتیں مت کرو, باتیں نہیں, دکھاوے بہت زیادہ ہو گئے. بج رہے ہیں آپ. ابھی کچھ دن پہلے میڈیا میں ٹرینڈ چل رہا تھا, پتا کیا چل رہا تھا, یعنی کتنے کروڑ 30 لاکھ یعنی کتنے لاکھ مسلمانوں کو سوغات عید, اور آج تک ایک مسلمان نہیں ملا جس نے یہ کہا کہ حضرت مجھے سوغات عید دی. ایک سے ملا ہو مجھے. کلکاتہ تک تو میں گھومنے آیا, مگر ایک نہیں ملا کہ تمہیں ملی ہے سوغات عید. کسی کو ملی ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اسے خود پتہ نہیں. یہ حال ہے نیتا نگری کے. میرے عزیزو, تیرا نبی تو وہ ہے, آتا ہے فقیروں کے انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیگ دے اور خود کہیں منگتے کا چلا ہو. تیرا نبی خود بھیگ دے اور خود کہیں منگتے کا چلا ہو. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ کھڑا ہو. عمر کو کھانا کھلانے کے بعد حضرت عمر نے بچوں کو گود میں اٹھایا. اللہ اللہ, گود میں اٹھا کے آنگن میں گھمانے لگے. بچوں کو گود میں لے کے عمر گھما رہے ہیں, بچے مسکرا رہے ہیں. عمر گھما رہے, بچے مسکرا رہے ہیں.
جب بچے خوش ہو گئے تو حضرت عمر جانے لگے، جاتے جاتے خاتون سے کہنے لگے خاتون ایک بات کہوں؟ کہنے لگی ایک نہیں دو کہہ دے، تجھ سے بڑا دل خوش ہے، تجھ سے بڑا منظر کئی دن کا فاقہ آج تمہیں میرے گھر میں جدا جلایا ہے، کئی دن کا فاقہ تھا آج تمہیں میرے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا ہے، کہہ دے۔ حضرت عمر نے کہا خاتون عمر بھی انسان ہے، بشر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے گھر خیریت کے لیے نہ آ پایا ہو، دن بھر خلافت کے کاموں میں مشغول رہتا، رات کو اسے بھی نیند آ جاتی ہوگی، نہ آ سکا ہو، نہ آ پایا ہو، اس لیے عمر کو معاف کر دے۔ خاتون بولی نہیں عمر کو معاف نہیں کروں گی۔ کیوں؟ کہ لیکن میرے گھر کا چولہا تو نے جلایا، عمر نہیں آیا، میرے بچوں کو کھانا تو نے کھلایا، عمر نہیں آیا، میری سبزیاں تو لایا، عمر نہیں آیا، میرا آٹا تو لایا، عمر نہیں آیا، میرا راشن تو لایا، عمر نہیں آیا۔ خاتون اب راشن بھی آ گیا اور سبزی بھی آ گئی، فاقہ بھی دور ہو گیا، بچوں نے بھی کھانا کھا لیا، عمر کو معاف کر دے۔ کہنے لگی نہیں عمر کو معاف نہیں کروں گی۔ حضرت عمر ضد کر رہے، میں جب تک جاؤں گا نہیں جب تک عمر کو معاف کرے گی نہیں۔ کہنے لگی یہ بنا تیرا عمر لگتا کون ہے، اتنی سفارش کیوں کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا خاتون عمر لگتا نہیں ہے، جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہی تو عمر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، پیغام اسلام، بھٹیا کا زندہ دل مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ نبی کی محفل ہے، یہ زندگی ہے، اسی میں خبر کرنا بس۔ پانی والے تم بھی بیٹھ کے سن لیتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ ہاں پانی بھرے مگر جن کو پیاس لگی ہے آپ لوگ تھوڑی دیر بھی تفریح سنیں، محبت کے ساتھ سنیں۔ بہت اچھا دیکھیے کا موقع جاگنا ہے، جاگیے حشر تک سونا پڑے گا خواب کے ساتھ۔ عمرے دراز مانگ کر لائے تھے، وہ آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں۔ بڑی برکش شرار ہے دنیا، بڑی بے اعتبار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے۔ اب تو میرا بھائی بوڑھے بوڑھوں کا حال نہیں پوچھیے، بوڑھی بوڑھی کا حال نہیں پوچھیے۔ موت سے تو ڈر ہی نہیں گا، موت کو تو ایسا بلا کر بیٹھے ہیں، ایسا بلا کر بیٹھے ہیں کہ جیسے موت ساتھ ساتھ کر گھوم رہی سے، یہ پتہ نہیں ہے کہ موت بالکل کیسے گھوم رہی ہے۔ ایک جگہ شادی میں نے دیکھا کہ جسے دیکھو پیلے کپڑے پہن کے گھوم رہی ہے، 70 سال کی بوڑھی بھی پیلی پیلی گھوم رہی ہے۔ یار سارے مسئلے میں نے کیا مسئلہ ہے، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، سب کے کپڑے پیلے تو کہنے لگے آج ہلدی ہے دلہا کی، تو میں نے کہا اس بڑھیا کو کیا نشہ چڑھا، اس ایک ہی چلا ہے 70 سال کی بڑھیا ہے، ہلدی دلہا کی ہے، تیرا کیا ہے؟ پیٹ میں آنکھ نہیں، منہ میں دانت نہیں، ہلدی ہے۔ جسے دیکھو پیلے کپڑے پہن کے گھوم رہی ہے، جسے دیکھو گھر کی ہلدی ہے۔ پہلی بات تو ہلدی لگانا جائز ہے، مگر اس طرح سے جائز نہیں جیسے آج ہو رہی ہے۔ بھابھی لگا رہی ہے ہلدی، بہنیں لگا رہی ہیں ہلدی، پڑوس میں ہلدی لگا رہی ہیں، عورتیں ہلدی لگا رہی ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ غیر مرد کو عورت کو چھونا جائز نہیں ہے۔ جائز ہے، ضروری نہیں ہے، مگر ہلدی کے رسم میں محنت لے کر کے ڈی جے بج رہا، ناچ بھی ہو رہا، 100 پیلے کپڑے بنائے گھوم رہی ہیں، ریس بنا رہی ہیں، ریس۔ ایسا لگتا ہے کہ اسکول میں جا رہے ہیں۔ آواز تو بہت آواز آ رہی ہے۔ ہاں
اب مجھے بتاؤ لوگو، ارے ایک رات کی مہندی کے لیے تم اتنی پریشان ہو رہی ہے، کبھی تم نے نماز کے لیے بھی اتنا اہتمام کیا تھا؟ جتنا اہتمام ہمارے گھر کی خواتین ہے شادی کے لیے کرتی ہیں، اتنا نماز کے لیے کر لے تو ولیہ ہو جائے۔ بے شک بات نہیں ہے، ولیہ ہو جائے ولیہ۔ شادی کل کو ہے تو 2 دن پہلے سے انتظام چل رہا ہے، اور اگر چوڑی کپڑوں کے کلر پہ نہیں آئی تو خیر نہیں ہے، انڈیا پاکستان کی جنگ یہی چھڑنے والی ہے۔ بالکل میزائل تعینات ہے، بس آگ لگانے کی دیر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ایک تو اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہے، کیا بات ہے، کیا کپڑے کی کلر پہ دیے؟ سیف الماری میں 50 چوڑی رکھے تھے، شوہر نے دکھایا، کبھی کپڑے رکھے تو بھائی تو سب پہنی، شادی ہے ایسا جوڑا ہونا چاہیے جو پہنا نہ ہو ابھی تک۔ ایک جوڑی سے ایک شادی ہوتی ہے، دوسری نہیں ہوگی۔ کتنی جوڑی لے کے جائے؟ بے شک بے شک بے شک خبر میں تجھے اتنے دن رہنا ہے، وہاں ہر رات کا کفن الگ لے کے جائے گی، ہر دن کا کفن الگ لے کے جاؤ گے، اور جلسے میں آنے والوں کفن کا کوئی کران، کوئی ڈیزائن اور کوئی قلم نہیں ہوگا، کفن تیرے بدن میں سادہ ہوگا، وہ بھی اگر تیرے نصیب میں ہوا تو۔ نصیب والوں کو ملتا ہے کفن، نصیب والوں کو۔ تو یار مجھے یہ تو بتاؤ کہ زندگی میں ہم جا کیا رہے ہیں؟ کھانے سے پہلے نہیں دیکھنے چاہیے، کہنا چاہیے کہنا چاہیے حرام ہو کے حلال ہو، گورا ہو کے کالا ہو، جیسا بھی ہو آ جائے آ جائے آ جائے، وہ جلسے میں آنے والے تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اپنے اسلاف کی تعریف اٹھا کر کے دیکھ، انہوں نے پیٹ سے پتھر ضرور مارے مگر حرام کے لقمے کبھی نہیں کھائے۔ بہت اچھا، حرام کے لقمے کبھی نہیں کھائے، پیٹ سے پتھر باندھ دیے مگر حرام کے لقمے کبھی نہیں کھائے، کھائے نہیں حرام۔ ہمارے ان کا معامل بتاؤ، وہ کہیں شادی میں جاتے ہیں تو جب ان کے سامنے بریانی پیش کی جائے اور سامنے ترکاری بھی رکھی ہے تو وہ بریانی کو صرف سادہ کھاتے، اس میں کوئی ترکاری وغیرہ ڈالتے ہی نہیں ڈالتے۔ جیسا ہم لوگ کرتے ہیں نا، کبھی کھا رہے بریانی ہے تو وہی تھوڑا سا قورمے کی تری ڈالی ہم نے، شوربہ ایسا کرتے نہیں، کبھی سارا ڈال دیتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں ڈالتے۔ کہتے ہیں اس کا حساب کر دے گا، گھر والے نے بریانی میں سارے مسالے ڈالے، گرم مسالہ اس میں ہے، زیرہ اس میں ہے، گھی اس میں ہے، سارے مسالے ڈالے، اچار بھی اس میں، اچار کی مرچ سب ہے، میں الگ سے سالن ڈالوں گا تو یہ اسراف ہے، کیوں ڈالوں، اس کا حساب کون دے گا؟ یہ سالن سادہ چاول کی بریانی کے لیے، سوچ لو، ذرا غور کرو۔ اور ہم تو بغیر دعوت کے ٹھوسنے چلے جائیں، صحیح بتا رہا ہوں میں، بغیر دعوت کے دوستوں کے ساتھ دو فری جا رہے ہیں، یہ پتا نہیں ہے کہ دعوت جس کی ہے جائز اس کے لیے ہے، جس کی دعوت نہیں ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا کرنے جا رہا تھا؟ جس کی دعوت ہے اسی کے لیے جائز ہے، جس کی دعوت نہیں ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ غریب ہوتا ہم نے دیکھا راشن پہنچ رہا، جن کے اچھے انکم ہے اور اچھی انکم راشن کارڈ ان کی نظام میں کدا جس طرح بگڑا ہے ساتھی، انہیں کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ حال یہ ہے جنہوں نے 500 کروڑ کے قرضے لیے، 1000 کروڑ کے لیے ان کے معاف ہو گئے، کسی غریب نے اگر کسانی پہ اپنا تھوڑا سا قرضہ لے لیا اسی زمین بچوا دی، اس والے بھی انہیں کو پریشان کرنا ہے، جب تھوڑے دن لیے 1 لاکھ 2 لاکھ 50 ہزار ان کی خیر نہیں ہے،
اور جنہوں نے ہزاروں کروڑ کے حساب سے لیے ان کی معاف ہو گئے اور معاف نہ ہوئے تو وہ بھاگ گئے. جب پیچھا تو غریب پیچھا. اسلام میں ایسا نہیں تھا نہ آ جائے. اسلام تو یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. یہ ہے میرا مذہب اسلام، یہ ہے میرا مذہب. دوسرے مذہب میں تصور ہے اونچ نیچ کا. تیرے مذہب میں تصور نہیں ہے. اگر بادشاہ مرے گا اسے بھی 2 گز کپڑا کفن کا ملے گا. اگر بادشاہ مرے گا اسے بھی 2 ہاتھ زمین ملے گی قبر کے لیے. اگر غریب مرے گا اسے بھی اتنی ہی زمین ملے گی. جلسے میں آنے والوں یہ تیرے اسلام کا مزاج ہے. اگر امیر حج کرنے جا رہا اسی کعبے کا طواف کرے گا، غریب حج کرنے جا رہا اسی کعبے کا طواف کرے گا. قرآن جو امیر ہوتا ہے وہی غریب ہوتا ہے، نماز جو امیر ہوتی ہے وہی غریب ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ غریبوں کی نماز اور ہے، امیروں کی نماز اور ہے. سب کی نماز ہے. کوئی اتنا پیارا مذہب ہے ہی نہیں ہو سکتا. اتنا پاک مذہب ہو ہی نہیں سکتا جس میں زکات رکھی گئی. ایک غریبوں کا حق ہے جس کے اندر عشر رکھ دیا گیا. غریبوں کا حق ہے دیو. صلہ رحمی رکھ دی گئی. غریبوں کو گلے لگاؤ. ایسا مذہب نظر ہی نہیں آتا. دوسرے کے جو ہاتھ لگ گیا کھا لو، ہاتھ لگ گیا کھا لو. حضرت عمر جب دنیا سے تشریف لے کے گئے تو 80 دینار کا قرضہ تھا آپ کے اوپر. کتنے کا؟ 80 دینار. 80 دینار کا قرضہ. 10 سال تک آپ کی حکومت رہی آدھی دنیا پر. آدھی دنیا پر حکومت رہی اور 80 دینار کا قرضہ تھا. اور جس اورنگزیب کو گالی دیتے دیتے نہیں تھکتے، معلوم ہے اس اورنگزیب کا حال؟ اس کا حال یہ ہے کہ شاہی خزانے میں سے ایک سکہ خرچ نہیں کرتا تھا. اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بنا کے بازار میں بیچتا تھا. اسی سے جو انکم ہوتی تھی اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا تھا. سبحان اللہ. یہ ہے مذہب اسلام. یہ ہے مذہب اسلام. اللہ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے نا کلیجہ منہ کو آتا ہے. لوگوں ایسا لگتا ہے کہ تاریخ پڑھتے ہیں کہ یار ہمارے اسلاف کی یہ تاریخ ہے اور آج ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ کمیشن خور، سود خور ہماری قوم کے اندر، بیازی ہماری قوم کے اندر، جواری ہماری قوم کے اندر. آج مسلمان 30 سے 40% جوا کھیلنے لگا. تمہیں پتا بھی نہیں جوا کیا ہے. موبائل میں 100 طرح کے جوا آ رہے ہیں. ڈرے ملی ملتے کھیلو، یہ کھیلو، وہ کھیلو، یہ کھیل سب جوا ہے. یہ سب جوا ہے. ہاں کوئی لوڈو پہ لگائے پڑا، کوئی بگی بھاگ پہ لگائے پڑا، کوئی کرکٹ پہ لگائے پڑا. یہ سب جوا ہے. پتہ بھی نہیں چل رہا تمہیں ہم جوا کی طرف جا رہے ہیں. کوئی لاٹری میں لگائے پڑا ہے. مجھے لاٹری ہوتی ہے کہ 20 روپے ڈالو اور 500 کا سامان نکلے گا. نکلے گا 2-4-5 کا سب کو پائے. جائز نہیں یہ والی جائز نہیں. عجیب مسئلہ ہے. کوئی زمین کو اٹھائے پڑا. رہن پہ زمین اٹھانا جائز نہیں. رہن کو اٹھا دیتے 5 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 1 سال کے لیے، یہ جائز نہیں. ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، جائز نہیں ہے. کہتے ہیں نا ٹھیکے پہ دے دیے میں نے زمین، میں نے ٹھیکے پہ دی ہے. 1 کنٹل چھمائی میں دوں گا یا 1.5 کنٹل چھمائی میں دوں گا، جائز نہیں ہے. تو نے 1 کنٹل اس غریب سے طے کرنی ہے. کیا پتا اس کا 1 کنٹل پیدا نہ ہوا، کیا پتا پیدا نہ ہوا. یا تو اس پر طے کرتا کہ تو میری زمین لے لے، فصل کر، جتنا بھی ہوگا اس میں سے کتنا % مجھے دے. تہائی دے دیے، چوتھائی دے دیے. 4 کنٹل ہوگا تو 1 کنٹل مجھے دے دیے. جو بھی ہوتا. لیکن ابھی پیدا ہوا نہیں، طے پہلے کر لیا.
ले पहले लिया जायज नहीं। ये जो बाप बेच देते आम के 2-2 साल पूरे जायज नहीं। अभी अमिया आई नहीं, आम आया नहीं, फसल देखी नहीं कैसी है और कीमत कहने लगा है। हाँ, बैर वो जायज है जो मौजूद हो बाजार में, उसकी बैर जायज है। उसको खरीदेंगे जो मौजूद हो। ये शेयर मार्केट में चल रही है, जायज नहीं। माल है इंसान पैसा लगाता है। इस्लाम में धोखा है, शेयर में भी धोखा हो जाता है। और आजकल क्या क्या चल रहा है ऑनलाइन, और आप देख रहे नेट के जरिए कितने काम चल रहे हैं, ये जायज नहीं है। अगर इस्लाम के माध्यम से चलोगे तो जलसे में आने वालों कभी धोखा नहीं उठाओगे। इस्लाम मजहब लाजवाब है। आज दुनिया ने तरक्की की, वीडियो कॉलिंग का जमाना है, आज कॉलिंग का जमाना है। सऊदी अरब में बैठ करके वीडियो कॉलिंग पर बात हो जाती है, लंदन में बैठ के मोबाइल पर बात हो जाती है। लेकिन लोग कहने लगे बताओ क्या निकाह वीडियो कॉलिंग पे हो सकता है, क्या फोन पे निकाह हो सकता है? इस्लाम ने मना कर दिया नहीं, मुफ्ती ने मना कर दिया नहीं, इसलिए कि आजकल एडिटिंग भी चल रही है, आवाज में भी तस्वीर में भी। धोखा हो सकता है। अरे चल रही है तुम्हारे फोटो के साथ किसी ने लगाया किसी का नहीं। हाँ, तो फिर इस्लाम में चलोगे तो धोखा खाओगे। इस आज पूरी दुनिया तुम्हें धोखा क्यों दे रही है? इसलिए इस्लाम का है। इस्लाम पे चलते देखो दुनिया धोखा देगी मगर धोखा दे ही नहीं पाएगी। अरे इस्लाम पे चलने वालों को शैतान ना धोखा दे सका तो फिर ये इंसान क्या धोखा दे देगा? सही बात है। शैतान ना धोखा दे सका। बड़ी अच्छी बातें कर रहा हूँ मैं। अगर कुछ नौजवान जो है तो बैठे कि हजरत हंसी की बात क्या करेंगे, हम चिट्टा मार के हमें हमारा। अगर तुम्हें पता नहीं है मेरे लाल मरने के बाद ना यही तकलीफ का मैं कर रहा हूँ। बेशक इस पर अगर अमल हो गया आज कसम खा के उठना, अगर तुम्हारे घर में तेरा बाप हराम की कमाई लेकर आता तो अपने बाप से कहते हो मेरे बाप मैं तेरी कमाई के लुकमा निकालूंगा, मैं चटनी से खा लूंगा, दाल से खा लूंगा, सूखे टुकड़े खा लूंगा, पेट से पत्थर बांधूंगा, लेकिन मेरे घर में हराम के लुकमे लाने की जरूरत नहीं है। कमीशन करता है ना। और एक बात तो अल्लाह की जात पे यकीन और भरोसा रखो, देने वाला अल्लाह है। ऐसा नहीं है तुम हराम का खाओगे, हराम कराओगे तभी मालदार होगे, तभी तुम्हें खाने को मिलेगा। तुम तो कसम खा लो हराम का खाना नहीं है, अल्लाह की हलाल का देना शुरू कर देगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मिलेगा जी बिल्कुल। आप तो कसम खा लो कि मैं हराम का नहीं खाना, अल्लाह हलाल का देगा। और तुम सोचो कि मैंने हराम का ही खाना तो क्या हराम। बेशक जो जिस काम में होता है उससे मेरे यहाँ पे चोरी करता चोरी के जुगाड़ उसको मिलते हैं, जो जिना करता जिना के जुगाड़ उसको मिलते हैं। हाँ, जो जिना करेगा जिना के जुगाड़ उसके सामने ज्यादा आएगा, जो जिना से बचेगा उसके सामने नहीं आएगा। जो चोरी करेगा चोरी का जुगाड़ भी उसके सामने आएगा। जो नेक काम करेगा नेकियों के काम उसके सामने आएंगे। बनाओ। अच्छा एक बात बता, कुछ लोग कहते हैं तो 2 नंबर का काम नहीं करेंगे तो मामला आएगा, हमने 4 नंबर का काम करते हो गरीब दे रहा है। हाँ गरीब है ऐसा नहीं है, अमीरी किस्मत से, अमीरी का ऐसे हराम हलाल से नहीं है, किस्मत से। कभी कभी पूरी जवानी गुर्बत में गुजर गई, बुढ़ापे में अमीरी आ गई, ऐसा होता। एक नबी का सहाबी रोजाना नबी के पीछे नमाज पढ़ता, फजर की नमाज पढ़ते अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह और उठते अपने घर चले आते, दुआ ही नहीं मांगते। एक दिन नबी ने पकड़ लिया मेरे सहाबी दुआ क्यों नहीं करता। अर्ज किया रसूलुल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा पड़ोसी एक यहूदी है, उसे आंगन में खजूर का पेड़ लगा है, उसका आंगन मेरा आंगन बराबर में लगा हुआ, बीच में दीवार का फासला है, दीवार से सटा हुआ पेड़ खड़ा है, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी हैं, रात को पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। मैं दुआ इसलिए नहीं करता कि कहीं मेरा कोई छोटा बच्चा उठ ना जाए, उठा के उसका खजूर ना खा ले, मेरे लिए जायज नहीं है, वो पड़ोसी का है।
کیا پورا پیٹ کھا لیتے رات کو ہلا ہلا کے کیوں توڑنی تو کہہ رہا کہ میں تیرے گھر توڑی جا رہا ہوں ہٹا لے اپنے پیڑ کو ہٹا لے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں جلدی سے جاتا ہوں بتا دے تک کھجوریں اٹھا کے اپنے دامن میں جمع کرتا ہوں اور دامن میں جمع کرنے کے بعد یہودی کے مکان کو اس کے دروازے پہ جاتا ہوں اور دستک دیتا ہوں نکل کے آتا ہے تو کہتا ہوں کہ تیری رات بھر کی امانت ہے اسے سنبھال سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہودی یہ کہتا ہے مذہب تو میرا بھی بہت اچھا ہے میرے اسلام کا جواب سبحان اللہ یار تیرا مذہب تو وہ ہے جو غیروں نے بھی اچھا ہے عجیب بدماشی کر کے ٹائٹو بنوا کر کے تم نے شکل ڈھچا بنائے اسلامی رنگ میں رہو اسلامی رنگ میں آؤ اچھا اسلامی فیشن بڑی پرانی اسلامی فیشن ہمیشہ مزہ دیتا ہے سبحان اللہ ہیرو کے بال کبھی آگے کے بڑھے کبھی پیچھے کے بڑھے کبھی چاروں طرف کے بتا دیے بیچ میں بڑھے کدھر کرے کیا کیا کرے آدمی اسلامی جو فیشن ہے کل بھی ایک مشت داڑھی کی آج بھی اسلامی فیشن دیکھے کل بھی ایک مشت داڑھی تھی آج بھی ایک ہی مشت داڑھی ہے کل بھی زلفے رکھنا سنت تھا آج بھی زلفے رکھنا سنت ہے اسلامی لباس ایسا ہے اسلامی لباس اسلامی فیشن جب عمل کرو تو نیا نیا نظر آتا ہے دنیا آگے اب ایک بات بتاؤ اسلامی فیشن کو اسلامی کلچر کو دنیا اپنا رہی ہے تم ابھی مسلمان اب غیرت ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہے مٹی کے برتن میں کھاؤ میں نے کہا میرے نبی کی سنت ہائے ہائے سبحان اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے جی سوتی کپڑے پہنتے ہیں ہم لوگ میری بات سوتی اور یہ سوتی ادھر پہلے کی طرف جا رہا ہے جو کھادی پہلے کی طرف جا رہا اور کچھ دن کے بعد دیکھنا جو ٹاٹ کے کپڑے پہنے گے یہ میرا جملہ یاد رکھنا ٹاٹ کا لباس پہننا صحابہ کی سنت ہے حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق ٹاٹ کا لباس پہنتے تھے اور ٹاٹ کا لباس پہنے میں نے دیکھا کہ جواد رکھے ٹاٹ کی نہیں بھی آ گئی جواد کا میں ٹاٹ کے بہت مہنگی پہ نہیں ٹاٹ کا لباس آ گیا مارکیٹ میں دھیرے دھیرے ابھی رائج نہیں ہوا ہو جائے گا ٹاٹ کا لباس ہائے ہائے دنیا آ رہی ہے اسلام کی طرف تم کہاں جا رہے ہو یہودی کو جب کھجوریں دیتا ہے کھجوریں دے کے یہودی کہتا ہے مذہب تو میرا بھی اچھا ہے مگر اسلام لاجواب ہے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے دعائیں کروں میرے بچے حرام کی کھجوریں کھائیں تو آپ کہتے ہیں دعا قبول ہو جائے گی یہاں تو پڑوسی کی مینٹ کاٹا پڑا عمرے کو عمرے کرنے جی حج کر رہا آج لوگ مجھے حاجی جی کہتے ہیں تو حاجی جی تو کہتے ہیں حج ایک نہیں 100 کر لے اور پڑوسی کی مینٹ کاٹی ہے حج کام نہیں آتا قیامت میں منہ پہ مار دیا جائے گا لوگوں کے پیسے مارے پڑا ڈکیت لوگوں کی بےایمانیاں کرے پڑا ہر سال عمرے پہ جائے گا لوگوں کا حق ادا کر کے ان کا لے لیا ہے جن کے قرضے ادا کر جن کا مالیہ ان کا مال دے اب عمرہ کر اللہ تیرا عمرہ قبول کرے گا حج کر اللہ تیرا حج قبول کرے گا تو جلسے میں آنے والے مذہب اسلام بتاتا ہے چاہے پیڑ سے پتھر باندھ دینا مگر حرام کا لقمہ اپنے حلق کے نیچے نہ جانے دینا دینے والا ایک دن میں نے مدری کڑی دیکھی بھی میں کروں گا لیکن اللہ کیا پتا اس کے دل پر کب ہدایت آئے گا کب اللہ اس کے قسمت میں ہدایت دے دے کچھ پتا نہیں ہے
یہ سوچے تو ہم بنانا ہم ہیں تو صاحب ہم بھی بہت اچھے راستے پر چل رہے ہیں صحیح راستے پر، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کسی ایک عام آدمی کو اٹھائے گا اور اسے بالکل سیدھا راستہ اللہ کیا پتہ کس کے دل پہ توبہ اور اپنی محبت غالب کر دے. کبھی کسی کو حقیق نہ سمجھو. اس نوجوان کے دل میں آئی میں نے زکات پر تقریر کی کہ اور اس قسم کھا لی. آج کے بعد قسم کھاتا ہوں بغیر زکات کے نہیں چلے گا، بغیر زکات کے لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا. اپنے باپ سے بولا، اس کی شادی ہوئی تھی، اس کے بھی بچے تھے. اپنے باپ سے بولا باپ زکات دیا کرو. باپ نے کہا یار زکات کی کون سی بات بتا رہے ہو، اب اتنی زکات دیں گے ہم پہ اتنا پیسہ نہیں ہے. تو اس نے کہا اگر تیرے پاس باپ اتنا پیسہ نہیں کہ تو زکات دے سکے تو ایک کام کر، میرے برتن رکھ، میں اب 2 لقمے نہیں کھاؤں گا کہ جو بغیر زکات کا، میں اپنی کمائی کھاؤں گا. اگر زکات میرے اوپر ہوگی تو زکات دوں. الگ اپنے باپ سے الگ ہو گیا. اور باپ نے ایک دن اپنے پوتے کو ایک لقمہ کھلا دیا. اس کے بیٹے نے دیکھا، اپنے بیٹے کے حلق میں انگلی ڈال کے وہ لقمہ کھلا دیا. اپنے باپ سے بولا میری اولاد کو لقمہ کھلانے کی کوشش نہ کرنا جب تک کہ زکات نہ دینے لگے. بڑا غریب شخص تھا، لیکن آج وہ اتنا امیر ہے، اتنا امیر ہے، اللہ نے اسے لاکھوں کا مالک بنا دیا. بہترین اس کا بزنس چل رہا. اللہ جانے پتہ نہیں کہاں سے پہلے آٹو چلاتا تھا اور آج اللہ نے بھائی 200 لاکھ کا کاروبار کر رہا ہے، 300 لاکھ کا گھر بنا دیا، گاڑی میں ٹہلتا جائز طریقے سے حلال کے اللہ نے لکھا کہ جائز طریقے سے نہیں امیر ہوگی، امیر جائز طریقے سے بھی آ سکتی ہے. کہا یا رسول اللہ میں اس لیے دعا نہیں کرتا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے کہیں یہودی کا کھجور اٹھا کے نہ کھا لیں. میرے آقا نے فرمایا آج تیری پرابلم مکمل سالو کر دی جائے گی، پریشان نہ ہو. میرے نبی نے حضرت ابو بکر کو بلایا، اے صداقت کے تاجدار، اے ابو قحافہ کے بیٹے کام کر، جا اس یہودی کے پاس جا اور جانے کے بعد اس پیڑ کو خرید لے، دام کتنا بھی ہو ہر قیمت میں خرید لو. حضرت ابو بکر اس یہودی کے پاس پہنچے، کیا کہتے کہ ہم تمہارا پیڑ کے خریدار بن کے آئے ہیں، اس پیڑ کو دے دو، اس کے بدلے میں تجھے اپنے باپ میں کئی پیڑ دے دوں گا، اگر اس کا دینا چاہتا ہے تو دے دے. یہودی نے سوچا سودا اچھا ہے، سودا اچھا ہے، ایک پیڑ کے بدلے کئی پیڑ مل رہے ہیں. کہنے لگا اگر اس کے بدلے میں مانگی قیمتوں میں تو بیچ دوں گا. حضرت ابو بکر نے کہا اس نے جو مانگا ابو بکر نے ادا کر دیا. پیڑ خرید کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر آ گئے. پھر مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ پیڑ خرید لایا. میرے صحابی اب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے پیڑ خرید کے تجھے مالک بنا دیا. کیا کر دیا تجھے؟ جا پیڑ تیرا ہے. اب نماز بھی پڑھا کرنا، دعائیں بھی کیا کرنا، پیڑ کی کھجوریں بھی کھایا کرنا، دوسروں کو کھلایا کرنا، چاہے توڑ کے کھایا کرنا چاہے ٹوٹی ہوئی کھایا کرنا. اب تو مالک ہو گیا. لوگوں ذرا غور کرو، قسمت میں پیڑ لکھا تھا اللہ نے دے دیا. اس پیڑ کے گھروں میں عجیب سا کمال پیدا ہو گیا. پورے مدینہ میں کسی کھجور کے پیڑ پہ اتنا کھجور نہیں آتا جتنا اس پیڑ پہ آتا. کسی کا کھجور اتنا میٹھا نہیں ہوتا جتنا میٹھا اس کا ہوتا. کسی کا کھجور اتنا لذیذ نہیں ہوتا، اتنا ذائقے دار نہیں ہوتا جتنا لذیذ اور ذائقے دار اس پیڑ کا کھجور ہوتا. تم کہو گے وجہ کیا تھی مولانا صاحب؟ تو سنو، پیڑ بھی جھوم کے کہہ رہا تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تم نے ہمیں خرید کے انوار دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، عظمت اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا. بہت تیزی کے ساتھ تقریر ختم کی طرف جا رہا ہوں، گھر کی تقریر ہو گئی اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا سنے. رات کا 2 بج گیا، 2:05 آ گیا، 1.5 گھنٹے کے آس پاس تقریر ہو چکی. مجھے بھی نہیں پتا چل رہا ہے کہ آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے. تھوڑی 5 منٹ اور کروں اگر اجازت ہو تو انشاءاللہ توبہ کریں گے سچے دل سے کہ آج کے بعد یہ جملہ نہیں کہ دیکھا جائے گا، بلکہ ابھی اپنے آپ کو دیکھیں گے اور ابھی سے توبہ کر کے اپنے آپ میں سدھار پیدا کریں گے انشاءاللہ. اب تو اس پیڑ کے جلوے ہو گئے، شہرت ہو گئی.
اس پیڑ کا جواب نہیں، نبی نے تو خرید لیا. اب کوئی سے چڑھانے لگا، چڑھانے والے تو بہت ہوتے ہیں، رانٹ تو بیٹھے نہیں بیٹھنے دیتے. ہاں جادو کیا کہا؟ مشہور ہے یہ بات. کتنے جھگڑے تو یوں ہو رہے ہیں کہ جھگڑا کرنے والے نے نہیں کیا ہے، دوسرے اس کاج والے نے کرایا. زور ہے کیسے کیسے مزہ ملتا ہے کیا ہوتا؟ چڑھ گیا ہو گیا جھگڑا. جھگڑا ہونے میں تو دیر لگے تھوڑی، لیکن نمٹنے میں لمبی لگ جا. 302 بن گئی، 307 بن گئی، 325 بن گئی، 324 بن گئی. اب چپل کس لائے ہیں؟ اب بابو جی ارے ان کے بابو جی کر رہا ہے، اپنے بھائی کو ایک بار پیار سے بول لیتا تو جھگڑا ہی نہ ہوتا. بابو جی پیسے بھی دے رہا، بابو جی کر رہا، اپنے بھائی کی اپنے بھائی کی دو سن لیتا تو آج یہ نوبت تو نہ آتی نا. اپنے بھائی کی دو نہ سنتا، نہ سن ان کی سنے گا جنہیں چار پائی پہ بٹھانا گوارا نہ کرتا تھا. بابو جی کہتا جا کے سر کہے گا پیسے لگ دے گا سر بھائی کی سنتے ہیں اپنے بھائی کی بس اسی میں کھلائیے. سب نے چڑھا دیا. سیاح جی کو کہا تیرا پیڑ سستا بھیج دیا یار، تیرے پیڑ جیسا کھجور تو پورے مدینے میں کسی کے پیڑ میں نہیں آتا. جواب ہے تو نے بیوقوف سے تو اندھا تھا، تیری عقل مانی گئی، تو نے بیچ دیا. تو کہنے لگا یار مہنگا تو بہت بیچا میں نے، کئی گنا معاوضہ لیا اس کا. کہنے لگے کتنا بھی دیا بھائی تب بھی یہ پیڑ سستا ہے، اجازت تو کھڑی نہیں دے رہا کوئی پیڑ. تو کہنے لگا بھی ٹینشن کس بات کی ہے، زبان پلٹنے میں کہہ جا رہا ابھی کھا تو میری آنگن میں کون سا کاٹ کے لے گا. آنگن میں تو میرے ہی ہے، کون سا کاٹ کے لے گیا. زبان پلٹنے میں کہنے لگے پلٹنے میں دیر مت کر. پلٹ دی. کہنے لگا بھائی جتنا تم نے جتنا قیمت اتنا پھل کھا لیا، اب ہاتھ مت لگانا، پیڑ میرا، میرے آنگن میں کھڑا. میں نے تو پیڑ خریدا تھا، پیڑ کا خریدا، میں نے تو پھل بیچا تھا. بےایمانی آدمی کرنے پہ آ جائے تو زندہ جھوٹ بولے، بالکل بنا دھوئے کے مارتا. کہنے لگا بھائی میرا پیڑ ہے، ابھی میں نے خریدا. ارے میاں وہ پنچات لے آؤ. صحابی رسول کی ٹینشن میں آئے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے. اچھا یہ صحابی نے بتایا کہ ساری ٹینشنوں کا علاج آمنہ کے لال کے پاس ہے. پتا بھی ہے کہ ساری ٹینشنوں کا علاج ان کے پاس ہے. یہ عقیدہ صحابی کا ہے. بس عقیدہ بنی ہے. عقیدہ ان کے عقیدے میں بڑے کھڑے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. صحابی کہہ رہا ہے یہ تو ساری ٹینشنوں کا ملاوا ہے. ساری ٹینشن یہاں حل ہو جاتی ہے. یہ ٹینشن میں منہ اترا ہوا، چہرہ اترا ہوا. ارے مصطفیٰ نے فرمایا ارے ابھی کیا ہو گیا، مجھے پھیر دے دیا، پھیر کا مالک بنا دیا. عرض کی یا رسول اللہ معاملہ یہ ہے وہ زبان پلٹ گیا، اپنے وعدے سے مکر گیا، کہتا ہے میرے آنگن میں ہے، میرا پیڑ ہے. نبی نے مسکرا کے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پلٹی مارنے سے کچھ نہیں ہوگا. تیرا نبی پلٹی نہ مارے. سبحان بے شک سبحان پلٹی مارنے سے کیا ہوتا، تیرا نبی زبان میں پلٹے. ہم نے تجھے مالک بنایا، پیڑ عرض کیا رسول اللہ اس کو گھر میں. نبی نے فرمایا یہ جھگڑا بھی ختم کر دیں گے. بولو نا یار سبحان اللہ. دیکھو رات کے 2 بجے بھی اتنی دھوم تقریر ہو رہی ہے کہ اللہ کا کرم ہی ہے. صاحب کھانا پائے وہ دکھ رہے ہیں، کیا نام تھا تصبر بھائی. ان کا تو تصبر ہی کرنا پڑے گا، دکھے ہی نہیں. تصبر بھائی تو تصبر میں بس ہے، دکھے نہیں ہے. اللہ اللہ لمبا پروگرام کر سکے، لمبا بہت تھا پروگرام، گھٹا بھی لمبا ہو گیا. 10-11 منٹ آگے 2 بجے اٹھیے تصبر بھائی. چلو ماشاء اللہ. ہمیں دیکھ لو، ہمیں بس 5 منٹ کے مہمان ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ لوگوں نے اچھا سنا.
بہت اچھا ہم بات پوری کر لیں ذرا ہے نا اللہ نبی نے فرمایا میں زبان رکھتی ہوں نا اس کے پھر سے کیا ہوتا عرض کو یا رسول اللہ کرنا کیا ہوگا میرے نبی نے فرمایا کچھ نہیں کرنا ایک کام کرنا اس سے اجازت لینا کہنا ایک بار پیڑ سے ملاقات کرنے کی اجازت دے دے اور کہنا میرے نبی نے فرمایا پیڑ کے پاس جانا اور پیڑ کے پاس جانے کے بعد اس کے تنے کے قریب کھڑے ہو جانا اور تنے کے قریب کھڑے ہو کے کہنا اس کی نیت خراب ہو گئی میرے نبی کا حکم ہے اس کی انگنا سے چلو میرے انگنا میں آ جاؤ اس کی انگنا سے چلو میرے انگنا میں آ جاؤ اللہ اللہ جا کے کہہ دینا یہ صحابی اگر کٹ والے عقیدے والا ہوتا تو کہتا پیڑ کے چلتا نہیں عقیدے میں کٹ لگا ہوتا تو کہتا کیسے آ جائے گا مگر اسے پتا پیڑ چلتا نہیں ہے لیکن یہ کہہ دیں تو چلنے بھی لگتا ہے پتھر بولتا نہیں ہے لیکن یہ کہہ دیں تو ابو جہل کی مٹھیوں میں کلمہ پڑتا ہے آگے نہیں پڑھا یہ پتا ہے تو ہم سنیوں کا عقیدہ صحابی والا ہے صحابی والا ہمیں آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی آج بھی کہہ دے تو پتھر بولنے لگے وہ آج بھی چاہیں تو کائنات کو دیکھ رہے اور کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو نہ کرو جا جا کے کہہ دینا لوگوں ذرا غور کرو یہ صحابی اس یہودی سے بولا اچھا پیڑ نہیں دیتا تو نہ دے ایک بات پیڑ کے پاس جانے کی اجازت دے دے اس کے بعد کبھی پیڑ کے پاس نہیں جاؤں گا لوگوں یہودی نے اجازت دے دی یہ صحابی رسول پیڑ کے تنے کے قریب جا کے کھڑے ہوئے اور منہ لگا کے اس کے تنے سے ایسے باتیں کرنے لگے جیسے کسی کے کانوں میں کوئی سرگوشیاں کرتا ہے کہنے لگے اس کی نیت خراب ہو گئی وہ میرے نبی کا حکم ہے کہ اب یہاں سے چلو اور میرے آنگن میں آ جاؤ اتنا کہنا تھا پیڑ نے ہلنا شروع کیا زمین کو چیرنا ہوا اس کی انگنا سے چلا صحابی کے آنگن میں آ گیا صحابی نے جب جلوہ دیکھا وہ جھومنے لگا اپنی زبان میں کہنے لگا اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں دعا دیتا ہے دینے کو تو چاہیے دینے والا ہے سچا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت عظمت اسلام مذہب اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی گل خان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی اب پیڑ آنگن میں آ گیا اس کا آنگن خالی اور صحابی کا آنگن بھر گیا اگر بچوں کی نیت خراب ہونے پہ صحابی کچھ نہ کہتے پیڑ ملتا نہیں ملتا بلکہ گناہ ملتا ہے نا لیکن جب دیانتداری دکھائی سچائی دکھائی اور جب سچائی دکھائی تو دیکھو اللہ نے پیڑ کا مالک ہی بنا دیا بے شک سبحان اللہ آج تو حال یہ ہے بھائی ٹھیلے والے کو گیا بیچارہ اٹھا کر ٹھوکی اس سے کہا ایک کلو دے دو یہ جو دو ٹھوکی ہے نا کون دے گا اس کا بھی حساب دینا پڑے بہت سے لوگ خالی پی رہتے ہیں کھانے چپتے رہتے ہیں خرید سے نہیں ایک صاحب تھے وہ تھے حال یہ تھی کہ کوئی بھی چیز اگر نہ بھی آئے گا چار نیا بیچ کے بیچنے اتنے بڑے ڈبے میں چھان کے دیکھ رہے ریڈ اب وہ بیچارہ اتنا پریشان ہے چھان والا اپنا زور سے کہنے گا زور سے کہے تو 1000 رکھنا پڑے گا
اب وہ بوتل مارتے ہیں اندر ہی اندر بوتل مار دے رہا. اب اس سے پوچھا کیا بات ہے تو بتانا بتائیے بات کا پتا چلا مسئلہ یہ بھائی جو چیز لے رہا جو خریدنا نہیں چکر کر رہا اگر خریدنا بھی ہے تو بھائی چک تو اجازت دے بھائی اجازت میں چکنا چاہتا ہوں ہے کہ نہیں ہے وہ اجازت دے دے تو آپ چاہو اور اجازت نہ دے تو نہ چاہو وہ دے بھی دے گا اجازت منع نہیں کرے گا بات ہے کہ نہیں ہے ہاں منع نہیں کرے گا. حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں سفر کر رہے ہیں اجازت مانگ رہا ہوں آپ سے 2 منٹ بس اور رہ رہا ہوں آپ بات پھر جب میں ختم کروں گا تو پھر ختم نہیں کر دوں گا بولوں گا تو کوئی میں بول رہا ہوں تو سن لو آپ پہلی بار شاید میرے گاؤں میں آنا ہوا پتہ نہیں کب آنا ہوا ہمارے تصور بھائی نے ماشاءاللہ بڑی محنتیں کی اللہ سلامت رکھے اور بڑا اچھا پروگرام سجایا بڑا اچھا لوگوں کو کھانا کھلوایا اللہ اس سب کو عقیدہ کیا اپنے بچے کا اللہ اس سب کو قبول فرمائے آمین ہے نا. سب کی ہمت جگر ہوتے نہیں ہے نچانے بچانے اور ڈانس پارٹیوں کے لیے دنیا کا مال ہے سمجھ رہے ہیں آپ دین کے لیے جان نکل نہیں سکتی. 10 لاکھ کی شادی کر لے گا لیکن جب امام کی ٹکوں کی بات آئے گی نا نکاح کی تو ہم سودا کر رہا ہوتا کب سے 5,000 سے میں یہاں سودا ہو رہا ہوتا ہے اور وہیں اگر آ جائے نا وہ بیچ والے آدھی درجن والے تالی بجا بجا کے کہیں ہرا لیتا لے رہا ہو اور چپے چپے لے رہا ہو. کرونا آیا تھا کتنے لوگوں نے اماموں کی تنخواہیں نہیں نکالا نماز نہیں پڑھی ہے تو تنخواہ کھائی ارے آپ نماز نہیں پڑھی ہے تو امامت تو اس کی چھوٹ گئی اچھے تو اس کے کرونا میں بھی کھانا کھائے ہیں. حضرت عبداللہ سفر کر رہے راستے میں رکے کھانا کھانے لگے جب کھانا کھانے لگے ایک چرواہا برابر بکریاں چلا کہا تو بھی کھا لے کہا اس میں نہیں کھاؤں گا کہا کہ کہا میرا روزہ آئے گا چرواہے کا روزہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا نفلی روزہ رکھے نفلی روزہ کھانے کے لیے حضرت عمر کے بیٹے نے سوچا کہ ایسا تو نہیں میرے سامنے متقی بن کے دکھا رہا ہوں عمر کا بیٹا ہے اگر متقی بن کے دکھاؤں گا تو مجھے انعام دینے کے بڑھانے کے نہیں ہے امتحان لیا بھائی ایک کام کرو یار پانی میں ہمارے پاس نہیں ہے 2-4 بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے دو ہم اس کے بدلے میں تجھے قیمت دے دیں گے. چرواہے نے منع کر دیا نہیں دوں گا. کہا کیوں؟ کہا حضور میرے مالک نے بکریاں چرانے کی اجازت دی ہے دودھ بیچنے کی اجازت نہیں. سبحان اللہ کیا بات ہے کیا کیا پریشانی ہے یہ اسلام ہے. آج کا ہوتا ہے زیادہ منصری صاحب کیسی بات کر رہے ہو دودھ کی بات کر رہے ہو 2-4 بکریاں لے جاؤ میں کر دوں گا سب حساب مالک کو جا کے لے جاؤ ہاں میں کر دوں گا ادھر ادھر چلی گئی. اسلام یہ ہے کہا حضور میرے مالک نے مجھے چرانے کی اجازت دی ہے دودھ بیچنے کی نہیں دی ہے. حضرت عمر کے بیٹے نے فرمایا یار واقعی متقی ہے واقعی تقوی والا ہے. حضرت عمر نے حضرت عمر کے بیٹے نے اس کے مالک سے ملاقات کی ساری بکریاں خرید لی اور خرید کے اسی کو مالک بنا دیا. سبحان اللہ. اب چاہے دودھ بیچنا چاہے بکری بیچنا ہم نے تجھے مالک ہی بنا دیا ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کا موت چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. جلسے میں آنے والوں اللہ نے زندگی میں مہلت دی ہے توبہ کر لو انسانی شکل اسلامی حلیہ بنا لو. یہ انگریزوں والا اور یہ خیروں والا مغرب والا یہ حلیہ اپنے گھر سے نکال دو اور نمازیں شروع کر دو قرآن شروع کر دو حرام کے حکم میں سونے کے لیے ہو تو ٹھوکر مار دو. لوگوں اپنی اس چھوٹی سی زندگی کو صحیح بنا لو اس لیے کہ جب موت کا فرشتہ آ گیا تو میں نے کسی کے گھر سے واپس جاتا نہیں دیکھا ہے. جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو ساتھ لے کے ہی جاتا ہے.
بڑی بدبو شرار ہے دنیا، بڑی بے اعتبار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا اس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمان پہلا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمان پہلا سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام، شہر یاری ایران میں تاجدار حرم، شہر یاری ایران میں تاجدار حرم، شفاعت تیرا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت تیرا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت تیرا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت تیرا، مجھ سے خدمات خود سیکھا ہے ہارا، مجھ سے خدمات خود سیکھا ہے ہارا، مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام، صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔